अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। एहतजाजी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान बातचीत नाकाम, सीमा आंध्रा इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर। जगन मोहन रेड्डी को पुलिस ने हॉस्पिटल किया मुंतकिल। साहिली आंध्रा को तूफान का खतरा, जिला कलेक्टर्स को चौकसी की हिदायत। आंध्र प्रदेश के तमाम आज़मीन हज की रवानगी का अमल मुकम्मिल। पेश है खबरों की तफसील। सीमा आंध्रा इलाके को मुसलसल 5वें दिन बरकी बहरान से कोई राहत नहीं मिली, जबकि एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई है। साहिली आंध्रा को तूफान के खतरे के बायस हुकूमत आंध्र प्रदेश की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, जो आम हालात को बहाल करने के लिए ज़रूरी खिदमात की बरकरारी के लिए कानून एस्मा के निफाज पर गौर कर रही है। एक ऐसे वक्त जबकि बरकी शोबे के मुलाजमीन के साथ हड़ताल ख़त्म करने के बारे में बातचीत नाकाम हो गई, मरकज़ ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के अमल में पेशरफ्त करते हुए जुमे को वजारती ग्रुप का पहला इजलास तलब किया है। तशद्दुद से मुतासरा विजयनगरम शहर और ज़िले में कर्फ्यू में 2 घंटे की नरमी दी गई ताकि लोग अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी कर सकें। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वैजाग पी उमापति ने बताया कि कर्फ्यू में सुबह 7 ta 9 बजे नरमी दी गई, क्योंकि सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अहदेदारों ने आवाम को अशियाए ज़रूरिया ख़रीदने के लिए मौका फराहम करने कर्फ्यू में नरमी दी है। उन्होंने बताया कि सूरत हाल पूरी तरह काबू में है और गुज़िश्ता 2 दिनों से विजयनगरम में तशद्दुद की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्ते बशमूल रैपिड एक्शन फोर्स शहर में गश्त कर रही है। अभी तक 207 अफराद को तशद्दुद के सिलसिले में हिरासत में लिया गया, जबकि मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। तशद्दुद फैलाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। विजयनगरम ज़िला एसपी कार्तिकिया ने बताया कि डीएसपी रैंक के अहदेदारों के साथ तश्कील दी गई खुसूसी टीमें कातियों की निशानदही कर रही हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जायदादों को नुकसान पहुँचाया और नजर आतिश किया, जिनमें APCC के सदर बोस्सा सत्यनारायणा और उनके अफराद ख़ानदान की इमलाक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा 2 दिनों तक सख्त निगरानी रखी जाएगी। 3 अक्टूबर को मरकज़ी काबीना की जानिब से तश्कील तेलंगाना के फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद से ज़बरदस्त तशद्दुद फूट पड़ा है, जिसके बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। एहतजाज के सबब सीमा आंध्रा के दीगर अजला में भी आम जिंदगी मुतासिर हुई है। तेलंगाना की तश्कील के लिए कायम शुदा वजारती ग्रुप का पहला इजलास जुमा 11 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। हुकूमत ने वजारती ग्रुप की तश्कील नौ करते हुए उसके अराकीन की तादाद 10 से घटाकर 7 कर दी थी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे इजलास की सदारत करेंगे। शिंदे के अलावा वज़ीर दिफा AK एंटोनी, वज़ीर फाइनेंस P चिदम्बरम, वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर M वीरप्पा मोइली और देही तरक्यात के वज़ीर जयराम रमेश 9 तश्कील शुदा वजारती ग्रुप के अरकान हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर के वज़ीर ममलिकत V नारायणसामी खुसूसी मदू बनाए गए हैं। ये ग्रुप रियासत की तकसीम का जायजा लेगा। इस ग्रुप को वसाइल, पानी, आमदनी वगैरह की मुनसिफाना तकसीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वजारती ग्रुप नई रियासत तेलंगाना की सरहदें तय करने के अलावा इंतखाबी हलकों, अदालती और इख्तियारी इदारों के अलावा इंतज़ामी यूनिट्स की तकसीम का भी जायजा लेगा। दोनों रियासतों की हुकूमतों को हैदराबाद से 10 बरसों तक के लिए पुरसुकून तरीके से चलाने ज़रूरी इंतज़ामी इक़दामात का भी जायजा लिया जाएगा। दोनों रियासतों के पसमानदा इलाकों को खुसूसी फ़ंड्स की फराहमी, अमन व ज़ब्त की सूरत हाल, तेलंगाना में रहने वाले दीगर इलाकों के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना इस ग्रुप की जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज और AICC जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तयख्खुन दिया था कि मरकज़ की जानिब से आंध्र प्रदेश की तकसीम और रियासत तेलंगाना के क़याम के फैसले की वो पाबंदी करेंगे। नई दिल्ली में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर से उन्होंने बात की थी और किरण कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया था कि तकसीम के बारे में कई नुकात पर इख्तलाफात होने के बावजूद
وہ کانگریس ہائی کمان کے فیصلے کی پابندی کریں گے۔ وہ تلنگانہ کے فیصلے پر چیف منسٹر کی جانب سے کھلی تنقید سے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ دگ وجے سنگھ نے سیما آندھرا کے ہڑتالی ملازمین سے فوری ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی اور دعویٰ کیا کہ اہم خدمات بشمول ہاسپٹلز، ریلوے اور ایئرپورٹ کو برقی کی سربراہی بحال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پیش آ رہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یونینوں کو اپنی ہڑتال ختم کر دینی چاہیے۔ دگ وجے سنگھ نے واضح کیا کہ سیما آندھرا میں احتجاج کے باوجود کانگریس تلنگانہ پر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اور جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ کیا جائے گا۔ پولیس نے چہارشنبے کی رات دیر گئے وائیسار کانگریس پارٹی کے صدر وائیس جگن موہن ریڈی کو ان کے بھوک ہڑتالی مقام سے زبردستی ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر ڈاکٹرز کی تشویش اور انہیں فی الفور ہڑتال ختم کر دینے کے مشورے کے بعد پولیس نے شہر کے پاس جوبلی ہلز علاقے میں واقع ان کی رہائش گاہ لوٹس پانڈ سے جگن کو نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کر دیا۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وی ستیہ نارائنا نے بتایا کہ ڈاکٹروں کے مشورے پر وائیسار پارٹی کے صدر کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس کی ٹیم رات 11 بجے جگن کی قیام گاہ پہنچی۔ ان کے حامیوں کی جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا اور عملاً جگن کو اٹھا کر ایک ایمبولینس گاڑی میں رکھا گیا اور سیدھے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی اس کارروائی کے دوران جگن کے حامیوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وائیسار سی پی کے سینئر لیڈر کے رام کرشنا نے کہا کہ ہم نے جگن سے ہڑتال ختم کرتے ہوئے پارٹی کی قیادت کرنے کی خواہش کی تھی۔ قبل ازیں ڈاکٹرز نے صبح میں جگن کا طبی معائنہ کیا اور بتایا کہ جسم میں شوگر کی سطح تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ جگن نے آندھرا پردیش کی تقسیم کے خلاف 5 اکتوبر کو یہ ہڑتال شروع کی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے نئی دہلی کے آندھرا پردیش بھون میں تیلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو کی جانب سے جاری غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کے مسئلے پر حکومت آندھرا پردیش اور نائیڈو کے درمیان جاری رساکشی میں مداخلت سے انکار کر دیا ہے۔ شنڈے نے نئی دہلی میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ حکومت آندھرا پردیش نے وزارت داخلہ سے اپیل کی تھی کہ چندر بابو نائیڈو کا آندھرا پردیش بھون سے تخلیہ کرایا جائے۔ شنڈے اس ضمن میں اخباری نمائندوں کے مختلف سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے ریاست کی تقسیم کے خلاف بطور احتجاج پیر سے اے پی بھون میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ انہوں نے کانگریس پر الزام عائد کیا کہ وہ آئندہ لوک سبھا انتخابات کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیاسی کھلواڑ کر رہی ہے۔ اے پی بھون کے ریزیڈنٹ کمشنر ششانت گوئل نے نائیڈو کو نوٹس دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس عمارت کی حدود میں ان کی بھوک ہڑتال غیر مجاز ہے کیونکہ انہیں اس مقام پر صرف صحافت سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ گوئل نے مرکزی معتمد داخلہ سے درخواست کی تھی کہ دہلی پولیس کے ذریعے چندر بابو نائیڈو کا وہاں سے تخلیہ کرائیں، جس کے جواب میں معتمد داخلہ انل گوسوامی نے دہلی پولیس سے اس ضمن میں ضروری کارروائی کرتے ہوئے نائیڈو کا غیر مجاز دھرنا برخاست کرانے کی خواہش کی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ وہاں ہجوم کو جمع ہونے سے روکا جائے۔ واضح رہے کہ دہلی پولیس مرکزی وزارت داخلہ کے راست کنٹرول میں کام کرتی ہے۔ اسی دوران چندر بابو نائیڈو کا بھرت آج چوتھے دن میں داخل ہو گیا۔ اپنے موقف پر اٹل رہے اور تخلیے سے انکار کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ وہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس عظیم ملک اور ریاست آندھرا پردیش کا ساکن ہوں جس کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھوں گا، چاہے آپ مجھے کہیں بھی منتقل کریں، میری ہڑتال جاری رہے گی۔ وائیسار کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر وائیس وجیاما نے نئی دہلی میں بی جے پی کے صدر راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے آندھرا پردیش کی تقسیم سے متعلق مرکز کے فیصلے کے خلاف ریاست میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کے پیش نظر علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مسئلے پر بی جے پی سے تائید طلب کی ہے۔ دونوں قائدین نے تقریباً 20 منٹ تک بات چیت کی۔ اس موقع پر وجیاما کے ہمراہ ان کے پارٹی کے دیگر قائدین بھی موجود تھے، جنہوں نے ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر راجناتھ سنگھ کو ایک یادداشت پیش کی۔ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر دونوں پارٹیوں کے مابین اتحاد کے امکان کے بارے میں سوال پر وجیاما نے جواب دیا کہ اس وقت آندھرا پردیش جل رہا ہے
اور مفاہمت کے بارے میں بات چیت کے لیے یہ موزوں وقت نہیں ہے۔ وجے اماں نے بی جے پی کے صدر سے درخواست کی کہ وہ ایل کے اڈوانی کی طرف سے قبل ازیں اختیار کردہ موقف پر اٹل رہیں۔ اڈوانی نے کہا تھا کہ صرف ریاستی اسمبلی میں قرارداد کی منظوری یا پھر دوسرے ریاستی تنظیم جدید کمیشن کے ذریعے ہی آندھرا پردیش کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راج موہن ریڈی نے کہا کہ راجناتھ سنگھ آندھرا پردیش کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اگرچہ بی جے پی علیحدہ تلنگانہ کی حامی ہے، لیکن آندھرا پردیش میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے خود بی جے پی کو بھی افسوس ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے جسٹس رام موہن راؤ نے حیدرآباد سٹی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ لال بہادر اسٹیڈیم میں 19 اکتوبر کو جلسے عام منعقد کرنے کی اجازت سے متعلق وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی درخواست پر غور کرے اور اس سلسلے میں قانون کے مطابق مناسب احکام جاری کیے جائیں۔ پارٹی جنرل سیکرٹری کے شیوا کمار کی پیش کردہ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جج نے سینٹرل زون کے ڈپٹی کمشنر پولیس کو 12 اکتوبر تک مناسب فیصلہ کرنے اور اس سے درخواست گزار کو واقف کرانے کی ہدایت دی۔ درخواست گزار نے استدلال پیش کیا کہ ان کی پارٹی نے اسٹیڈیم میں جلسے عام کی اجازت دینے سٹی پولیس کو 3 اکتوبر کو درخواست دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسپورٹس اتھارٹی آف آندھرا پردیش نے پہلے ہی اسٹیڈیم استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ زونل ڈپٹی پولیس کمشنر ان کی درخواست پر جواب دینے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے جلسے کی اجازت کے لیے سٹی پولیس کمشنر اور ڈی جی پی سے بھی نمائندگی کی۔ طوفان بادوبارہ جزائر انڈمان و نکوبار سے ٹکرا گیا ہے اور امکان ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں آندھرا پردیش کے ساحل اور اڑیسہ کو پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے ایک بلیٹن میں یہ بات کہی گئی۔ بلیٹن کے مطابق ہوا کا کم دباؤ آئندہ 24 گھنٹوں میں زبردست طوفان و بادوبارہ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ طوفان 175 تا 185 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کے ساتھ ساحلی آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے ساحل کے درمیان کلنگا پٹنم اور پردیپ سے 12 اکتوبر کی رات ٹکرا سکتا ہے۔ حکومت اڑیسہ نے ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ چیف منسٹر نوین پٹنائک نے تمام ساحلی اضلاع کے کلکٹرز اور دیگر عہدیداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب چیف منسٹر آندھرا پردیش کرن کمار ریڈی نے بھی اعلیٰ سطحی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی دوران مشرقی گوداوری میں عہدیداروں نے احتیاطی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ آبپاشی، مال، زراعت اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کو طوفان کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ ضلع کلکٹر نیتو کماری پرساد نے کہا کہ طوفان 12 اکتوبر کو کلنگا پٹنم پردیپ سے ٹکرائے گا۔ چنانچہ ماہی گیروں سے کہا گیا ہے کہ سمندر میں ماہی گیری کے لیے نہ جائیں۔ مچھیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ انڈمان سمندر اور خلیج بنگال میں مچھلیاں پکڑنے نہ جائیں۔ محکمہ موسمیات کے انچارج ڈائریکٹر سدھاکر نے ایک بلیٹن میں پیش قیاسی کی ہے کہ ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کئی مقامات اور رائلسیما میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوگی۔ حیدرآباد میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے قائدین کے ایک وفد نے گورنر ای ایس ایل نرسمہن سے ملاقات کی اور ریاست میں نظم و نسق کے مفلوج ہو جانے پر صدر راج کے نفاذ کی سفارش کرنے کی درخواست کی ہے۔ ٹی آر ایس ارکان پارلیمنٹ و اسمبلی کے ایک وفد نے گورنر کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کی برطرفی اور صدر راج کے نفاذ کی سفارش کی درخواست کی۔ ارکان پارلیمنٹ ڈاکٹر ایم جگنادھم، جی وویک کے علاوہ ٹی آر ایس فلور لیڈر ای راجندر اور ارکان مقننہ وفد میں شامل تھے۔ قائدین نے گورنر کو ایک تفصیلی یادداشت پیش کرتے ہوئے ریاستی تقسیم کے خلاف سیما آندھرا علاقوں میں جاری ہڑتال کے سبب ریاست میں امن و ضبط کی ابتر صورتحال اور نظم و نسق کے ٹھپ ہو جانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے برقی ملازمین کی ہڑتال کے سبب برقی بحران اور چیف منسٹر کے مخالف تلنگانہ رویے کے بارے میں بھی گورنر کو تفصیل سے واقف کرایا۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ اے پی این جی اوز کی ہڑتال کے باعث سیما آندھرا علاقوں میں نظم و نسق ٹھپ ہو چکا ہے۔ ریاستی حکومت ملازمین کی ہڑتال سے نمٹنے اور عام زندگی کی بحالی میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہڑتال کے سبب سیما آندھرا کے کئی علاقے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی سابق میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹی آر ایس قائدین نے کہا کہ ہڑتالی ملازمین کھلے عام سرکاری احکامات
حتیٰ کہ عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے TRS قائدین نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے لیے چیف منسٹر ذمہ دار ہیں، جو متحدہ آندھرا تحریک کی کھلے عام تائید کر رہے ہیں۔ نلگنڈے کی ایک مقامی عدالت نے اس ضلع سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں اصغر علی، نور الرحمان اور محمد امتیاز کو ملک کے خلاف بغاوت اور مذہبی منافرت پھیلانے کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ ون ٹاؤن نلگنڈا اور نارکٹ پلی پولیس نے ان نوجوانوں کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کیے تھے۔ ان نوجوانوں کے وکیل محمد مسیح الدین ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عدالتی کارروائیوں کے بعد ان نوجوانوں کی رہائی عمل میں آئے گی۔ اصغر علی کو 10 سال 6 ماہ کی طویل جیل سے بالآخر نجات حاصل ہوگی، جبکہ نلگنڈا کی ایک عدالت نے ایک مقدمے میں انہیں باعزت بری کر دیا۔ اس نوجوان نے گجرات کے سابق وزیر داخلہ ہریم پانڈیا قتل کیس میں برات حاصل کی تھی، لیکن انہیں گجرات کی سابرمتی جیل سے رہائی کے بعد 3 سال قبل گجرات پولیس نے آندھرا پردیش پولیس کے حوالے کیا تھا، اور آندھرا پردیش پولیس نے ان کے خلاف ریاست میں 2 مقدمات کے سلسلے میں وشاکھاپٹنم جیل بھیج دیا تھا۔ ریاستی حج کمیٹی کے 25ویں قافلے کی روانگی کے ساتھ ہی آندھرا پردیش کی عازمین حج کی روانگی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ 292 عازمین حج پر مشتمل 25واں اور آخری قافلہ چہارشنبے کو سعودی ایئر لائنز کی خصوصی پرواز سے جدہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے قبل حج ہاؤس نامپلی پر مختلف سیاسی و مذہبی شخصیتوں کے علاوہ اعلیٰ عہدیداروں نے آخری قافلے کو وداع کیا۔ آخری قافلے کی روانگی کے ساتھ ہی ریاستی حج کمیٹی کے حج کیمپ کا اختتام عمل میں آیا۔ حج کمیٹی کو دوسرے مرحلے میں 31 اکتوبر سے عازمین حج کی واپسی کے لیے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ واپسی کا سلسلہ 15 نومبر تک جاری رہے گا۔ کرناٹک کے وزیر اقلیتی بہبود قمر الاسلام، سابق صدرنشین حج کمیٹی و رکن قانون ساز کونسل حافظ پیر شبیر احمد، مینیجنگ ڈائریکٹر APSRTC AK خان، کمشنر اقلیتی بہبود شیخ محمد اقبال، رکن اسمبلی شاہجہاں بادشاہ، سابق وزیر روندر نائک اور ڈپٹی میئر گریٹر حیدرآباد راج کمار نے آخری قافلے کو وداع کیا۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم نے قافلے کی آخری بس کو جھنڈی دکھا کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ کیا۔ ان شخصیتوں نے عازمین حج سے خطاب کیا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ ملک اور ریاست کی ترقی، امن و امان اور یکجہتی کی برقراری کے لیے دعاؤں کی اپیل کی گئی۔ اعلیٰ عہدیداروں اور قائدین نے حج کیمپ کے شاندار انعقاد پر ریاستی حج کمیٹی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ عازمین حج نے بھی حج کیمپ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم نے عازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عازمین حج کو بہتر سے بہتر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بہتر انتظامات کے لیے اسپیشل آفیسر حج کمیٹی پروفیسر S شکور اور ایگزیکٹو آفیسر M حمید کی ستائش کی۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔